बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी और नवाज शरीफ ने एक बार फिर फटे चक दी है। मुस्लिम लीग नून के सरबराह का ये कहना है कि हम सिर्फ वज़ारत उज़्मा नहीं चाहते, हुकूमत नहीं चाहते, बल्कि ये भी चाहते हैं कि 2017 में जो झूठे मुकदमात हम पर बनाए गए उनका पता चले कि वो किसने बनाए, क्यों बनाए। तो हम नाइंसाफियों और जुल्म पर दूध का दूध और पानी का पानी चाहते हैं। नवाज शरीफ कहते हैं कई जख्म ऐसे होते हैं जो कभी भी नहीं भरते, लेकिन हमने कभी अपने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। तो एक बड़ा खिताब है नवाज शरीफ का, जिसमें उन्होंने बहुत ही अहम नुकात उठाए हैं। और जो लोग ये समझ रहे थे कि नवाज शरीफ ने जुबान बंद कर ली है, कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट के लाडले बन गए हैं और अब वो कभी अपने खिलाफ होने वाले जुल्म का जिक्र नहीं करेंगे बल्कि हुकूमत लेंगे, मजे लूटेंगे, तो ऐसा नहीं है। नवाज शरीफ ने एक बार फिर टल्ली खड़का दी है और ये टल्ली खड़कने के बाद किस किस की टल्लियां खड़केंगी वो आपको बताएंगे। पीडीए के एक और रहनुमा है जिनकी नई नई यानी उठान है, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में रेशमा जवान हो गई, तो उनकी सियासत नई नई जवान हुई है और वो अब आपे से बाहर होते हुए नजर आते हैं। और उन रहनुमा ने ये धमकी दी है कि वो आग लगा देंगे, तो वो आग कहाँ लगाएंगे ये आपको बताएंगे। तो बड़ी खबर ये है कि पीडीए के ये नौ मलूस सियासतदान धमकियां देने के बाद गिरफ्तार हो चुके हैं और इन्हें केपीके पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनकी गिरफ्तारी के बाद केपीके में पीटीआई के कारकुनों में खासी कशीदगी पाई जाती है और जगह जगह एहतजाज की भी इतलात मौसूल हो रही हैं। इसके अलावा मफरूर, फराडिये, नौसरबाज, इन सब के इश्तिहार लग गए। बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े पाकिस्तान के टाइकून जिनके अब इश्तिहार लग रहे हैं, गलियों मोहल्लों बाजारों और अखबारों में इश्तिहार छप रहे हैं। ये कौन है आपको बताएंगे। इसके अलावा एक और बड़ी खबर यह कि पीटीआई का इंतखाबी निशान खतरे में पड़ गया है। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि अन्नी दियो, एक मजाक नहीं, इलेक्शन कराने का आपको मौका दिया, अब अगर हैंकी पैंकी की तो बल्ला जो है वो नहीं मिलेगा, बल्कि कोई मौका भी नहीं मिलेगा। तो इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले के ऊपर मंडलाते हुए खतरात को और गहरा कर दिया है। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा बुशा बीबी को आखिरी कॉल अप नोटिस मिल गया है। ये नोटिस किसने भेजा है और उसके बाद क्या होगा, क्या बुशा बीबी गिरफ्तार होंगी, वो आपको बताएंगी। लेकिन एक और धचका इमरान खान साहब को मिला है जेल में बैठे हुए। अगर इमरान खान साहब किसी भी तरह जेल से बाहर आते हैं, जिसके चांसेस ना होने के बराबर है, लेकिन अब अगर वो बाहर आ भी गए तो उनका वजीर खजाना कौन होगा, क्योंकि शौकत तरीन पीटीआई छोड़ गए हैं। ना सिर्फ उन्होंने पीटीआई छोड़ने का ऐलान किया, बल्कि उन्होंने कहा कि वो सेनेट की सीट भी अपने पास नहीं रखेंगे, वो सेनेट की नशिस्त भी छोड़ रहे हैं। तो क्या वजह बनी कि साबिक वज़ीर ख़ज़ाना पीटीआई शौकत तरीन, जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में पीटीआई की कारकर्दगी को बेहतर करने की कोशिश की और अदाद शुमार के हेर फेर में मास्टर समझने वाले शौकत तरीन, जिन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के साथ एक बड़ा मजाक किया जब उन्होंने IMF से मिलने वाले कर्ज की राह में रोड़े अटकाए, ये वही हैं। तो उनके हवाले से ये खबर है कि उन्होंने छोड़ दिया है इमरान खान का साथ और अब वो पार्टी से लहदा होने वालों की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। पार्टी की क़यादत को उन्होंने अपने फैसले से आगाह कर दिया, बल्कि उन्होंने बीपर भी दे दिया किसी टेलीविजन चैनल के ऊपर और कहा जी माशी और सियासी हालात और सेहत, इसकी वजह से पिछले 2-2.5 साल बड़े मुश्किल में रहे हैं। अब उनके माशी हालात मुश्किल में रहे हैं, शायद वे कहना चाह रहे हैं कि उनके पास कोई नौकरी नहीं रही, पाकिस्तान से बाहर भागे हुए हैं। पिछले 1.5-2 साल से तो ज़्यादा अरसा हो गया वो पाकिस्तान से गए हुए हैं, लेकिन पिछले 2.5 साल से उनके माशी मामलात किस तरह ख़राब है ये बात समझ में नहीं आई। लेकिन उन्होंने कहा जी कि मैं बड़ी मुश्किल से जी रहा हूँ और बड़ी मुश्किल में 2-2.5 साल से, तो मैं सियासत छोड़ रहा हूँ। 2021 में उन्हें पीटीआई के टिकट पर खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की नशिस्त पर मुंतब कराया गया था। वो 17 अक्टूबर 2021 से 11 अप्रैल 2022 तक इमरान खान की काबीना के रहे थे अपना वज़ीर ख़ज़ाना, और उन्होंने पाकिस्तान और IMF की डील रखवाने के लिए जो साजिश तैयार की थी उसकी एक ऑडियो मंजर आम पर आई थी, जिसमें शौकत तरीन, तैमूर झगड़ा और मोहसिन लगारी, इनकी मुबैना गुफ्तगू थी, जिसमें ये सामने आया था कि इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की है। तो ऑडियो लीक के मामले पर FIA ने फरवरी में उनके खिलाफ पीका एक्ट के तहत एक मुकदमा भी दर्ज किया था। तो अब वो बगावत और उनके खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश के मुकदमात हैं, पाकिस्तान से बाहर भागे हुए। तो उन्होंने कहा इमरान खान साहब से कि मैं जनाब आपको छोड़ रहा हूँ, आपकी पार्टी से अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा बड़ी खबर ये है कि
کالم تحریک طالبان پاکستان کے ایک بڑے اہم رہنما کو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے گرفتار کر لیا ہے، اور ان کی گرفتاری سندھ میں ہوئی ہے، اور سی ٹی ڈی سندھ کے مطابق یہ جو گرفتار دہشت گرد ہے سابق وفاقی وزیر افضل لالہ کے گھر پر حملے میں ملوث ہے، اور تحریک طالبان مٹا سوات کا امیر ہے جس نے خواجہ خیل چیک پوسٹ پر بھی حملہ کیا تھا۔ اس میں کئی فوجی جوان جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ ترجمان کے مطابق گرفتار دہشت گرد نے مٹا پولیس اسٹیشن پر بھی حملہ کیا اور اسلحہ اور ایمونیشن لوٹا، اور اس کے علاوہ ایف سی کیمپ پر حملہ کر کے وہاں پہ قبضہ کیا اور بھاری تعداد میں اسلحہ اور ایمونیشن جو ہے وہ لوٹ لیا۔ اس کے علاوہ کانجو ایئرپورٹ پر حملہ کرنے اور مقامی لوگوں کے ساتھ انکاؤنٹر بھی کیا جس میں 15 لوگوں کو اس نے جان سے مار دیا۔ تو اس کے علاوہ فضل الحق کالج پر آرمی کیمپ پر حملہ کیا، دروشہ چیک پوسٹ پر بھی حملہ کیا، وہاں قبضہ کیا، اور فوجیوں کی چیک پوسٹ باغ ڈیری پر حملہ کیا، کیبن جوبا پر آرمی سے مقابلہ کیا۔ تو فوج کے اوپر درجنوں حملے کرنے میں ملوث ایک بہت بڑے دہشت گرد کو سی ٹی ڈی نے گرفتار کر لیا ہے۔ تو 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس، اس معاملے میں کسی کو شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ یہ کیس پاکستان کی تاریخ میں کرپشن کا سب سے بڑا کیس بن چکا ہے، اور اس کیس میں جتنے لوگ انوالو ہیں یا تو گرفتار ہیں یا بری ضمانتوں پر یا پاکستان سے باہر بھاگے ہوئے ہیں۔ مرزا شہزاد اکبر، زلفی بخاری، فرح گوگی، ملک ریاض، علی ریاض اور ضیاء مصطفیٰ، ان کو عدالت نے اشتہاری قرار دیا تھا۔ تو اب ان کے جگہ جگہ اشتہار لگ رہے ہیں، گلی محلوں میں، اخبارات میں، اور جوڈیشل کمپلیکس وہاں بھی اشتہار لگائے گئے ہیں، اور ان کو کہا گیا ہے کہ یہ 6 جنوری کو اشتہار کے ذریعے احتساب عدالت میں طلب ہے۔ اگر 6 جنوری تک یہ لوگ یعنی پیش نہیں ہوتے یا ان کے بارے میں عدالت کو کوئی انڈرٹیکنگ نہیں دی جاتی تو پھر ان کی جائیدادوں کی ضبطی کا عمل شروع ہو جائے گا۔ تو 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی یہ بھی نامزد ہیں۔ عمران خان گرفتار ہیں، بشرا بی بی عبوری ضمانت پر ہیں، اور باقی کے ملزمان فرار ہیں، جن کے اب گلی محلے میں یہ کہہ کر اشتہار لگائے جا رہے ہیں کہ یہ فراڈی ہیں، مفرور ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، اور یہ 2 نمبری ہیں۔ تو پاکستان کی سابقہ حکومت میں اہم عہدوں پر فائز افراد، جس میں ایک وزیر اعظم، دوسرا خاتون اول، اور باقی فیڈرل منسٹر اور ان کے فرنٹ مین، یہ تمام لوگ جو ہے وہ اب مطلوب ہیں۔ تو بشرا بی بی کے حوالے سے دوسری خبر یہ کہ نیب نے انہیں توشہانہ کیس میں طلب کر لیا ہے اور انہیں آخری کال اپ نوٹس جاری کیا ہے۔ بشرا بی بی کو توشہانہ کیس میں 11 دسمبر کو صبح 10 بجے طلب کیا گیا ہے، اور انہیں نیب میلوڈی آفس یعنی اسلام آباد میں ان کو بلایا گیا ہے۔ بشرا بی بی کے حوالے سے کہا یہ گیا ہے اس نوٹس کے اندر کہ آپ نے توشہانہ سے انگوٹھیاں، گھڑیاں حاصل کیے اور ان کی کوئی ڈیٹیل جمع نہیں کرائی، آپ کو کئی بار بلایا گیا ہے لیکن آپ پیش نہیں ہو رہی، تو یہ آپ کو آخری فائنل کال اپ نوٹس جاری کیا جا رہا ہے، اس کے بعد آپ کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ تو اسی سے ریلیٹڈ آج نواز شریف نے گفتگو کی، اور یہ گفتگو انہوں نے کی اپنے پارٹی ٹکٹ تقسیم کرنے کے موقع پر مختلف لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے، یعنی اسے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس کہہ لیں۔ انہوں نے آج اس اجلاس میں خطاب کیا اور کہا کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکینڈل ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس۔ جب $60 ارب حکمران اپنی جیب میں ڈال دیں گے تو عوام کو پھر تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں جی کہ نواز شریف نے کہا کہ ہم پچھلے 75 سال سے کھیل کھیلے جا رہے ہیں، ملک کی تاریخ میں کرپشن کا جو سب سے بڑا اسکینڈل ہے وہ یہ وہ اسکینڈل جس میں عمران خان جو ہے وہ سر سے پاؤں تک غرق ہیں، اور دوسروں کو چور کہنے والا دراصل تاریخ کا خود سب سے بڑا چور نکلا ہے۔ تو زبانی کلامی ریاست مدینہ کی بات کرنے والے کو اخلاقیات تک کا کوئی علم نہیں، کیلنڈر کو معیشت اور عالمی تعلقات اسے کیا پتا ہو، اس کو حکومت دے دی گئی جس نے بند لفافہ لہرا کر کہا کہ اس پر دستخط اور منظوری دے دو، تو ملک کا 60 ارب کھا جاؤ گے تو کیا بجلی مہنگی نہیں ہوگی، کیا مہنگائی نہیں آئے گی؟ تو انہوں نے کہا کرپشن خود کرتے ہو، ڈاکے بھی خود مارتے ہو، لیکن الزامات ہمارے اوپر لگاتے ہو، ہمیں سزائیں دلواتے ہو، اور کہتے ہو کہ بیٹے سے تنخواہ کیوں نہیں لئی۔ جھوٹے الزامات کی بنیاد پر مجھے، میری بیٹی، میرے بھائی اور میری جماعت کے تمام رہنماؤں کو جیل میں ڈالا۔ مجھے 7 برس کے بعد اب انصاف ملنے کا آغاز ہوا ہے۔ میرے اوپر ظلم کا آغاز 2016 سے ہوا اور میں آج تک جھوٹے اور بوگس مقدمات بھگت رہا ہوں۔ اب جنہوں نے یہ جھوٹے اور بوگس مقدمات بنوائے انہیں کون پوچھے گا؟ تو یہ نواز شریف نے ایک بڑا سوال دوبارہ عوام کے سامنے رکھ دیا ہے
اور وہ اس معاملے میں سمجھتے ہیں کہ انہیں خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی خود بول رہے ہیں کہ جنرل فیاض امین نے انہیں آ کر کہا کہ اگر نواز شریف کو سزا نہ ہوئی تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ ثاقب نثار کی آڈیو سامنے آ چکی ہے کہ نواز شریف کو جیل میں رکھنا ہے، عمران خان کو اقتدار میں لانا ہے۔ تو نواز شریف نے کہا کہ قوم کو یہ ضرور پتہ لگنا چاہیے کہ ہمیں چور چور کہنے والے خود سب سے بڑے چور ہیں۔ انہوں نے سب سے بڑے ڈاکے ڈال کر قوم کو اس حال تک پہنچایا ہے۔ تو 190 ملین پاؤنڈ کا حساب ہونا چاہیے اور احتساب ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ کرپشن کرتے پھریں مگر انہیں کوئی پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا، نہ ایسا ہونا چاہیے۔ تو 3 بار پاکستان کے وزیر اعظم منتخب رہنے والے نواز شریف نے کہا کہ وہ جو کل کہتا تھا کہ تمہیں گریبان سے پکڑ کر جیل میں ڈالوں گا، دیکھیں وہ آج کہا ہے۔ چور چور کہنے والے خود چور ہیں، سب سے بڑے چور ہیں، اور دوسروں کو چور چور کہتے ہیں۔ یہ پتہ لگنا چاہیے قوم کو، یہ ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا یہی مطالبہ ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ نہیں کہ بھی ہم جو ہے نا وہ الیکشن جیت کے حکومت بنائیں اور پھر جو ہے نا وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے تو اپنا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بن کے گھومتے رہیں۔ یہ نہیں ہے۔ ہم اپنا اگر ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ہم دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بھی چاہتے ہیں۔ اس ملک کو خراب کیا کس نے ہے؟ اس ملک کو یہاں تک پہنچایا کس نے ہے؟ آج غریب کو کس نے بھوکے مارا ہے؟ غریب کو بجلی کا بل نہ دینے کی جو طاقت اس میں نہیں رہی، وہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ آج سبزیاں، دالیں، گوشت، چینی، آٹا، دال مہنگا کیوں ہوا ہے ملک میں؟ کیوں ڈالر ہمارا ملک کے اندر جو ہے نا اتنا مہنگا ہو گیا اور روپیہ مٹی میں مل گیا؟ یہ سب باتیں یہ ہمیں اس ملک کو کھا گئی ہیں، اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے۔ ہم یہاں صرف حکومتیں لینے کے لیے نہیں آئے، نہ حکومتیں لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ ہمیں اس ملک کی خیر چاہیے، اس ملک کا بھلا چاہیے، یہاں رہنے والے 25 کروڑ عوام کی بھلائی چاہیے۔ وہ بیچارے مرے بھوکے، اور یہ 190 ملین پاؤنڈز کی کرپشنیں کرتے پھر اور کوئی پوچھے بھی نہ۔ نواز شریف کا یہ جو پارلیمانی پارٹی سے خطاب ہے، اس کا اگر آپ آسان الفاظ میں ترجمہ کریں تو اس سے لگتا یہ کہ نواز شریف جو ہے وہ یہ سوال یقینی طور پر ان طاقتور حلقوں سے کر رہے ہیں، ان اداروں سے کر رہے ہیں جنہوں نے ان کے خلاف مقدمات قائم کیے، ان پر مقدمات قائم کیے، ان کو اقتدار سے باہر نکالا، جس میں وہ بعض جرنیلوں کے نام لیتے ہیں، بعض ججوں کے نام لیتے ہیں، لیکن جب وہ ججوں کے اور جرنیلوں کے نام لیتے ہیں تو پھر ان کی پارٹی خود ان کے پاؤں پڑ جاتی ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی نہ کرو۔ اور پچھلے دنوں جب نواز شریف پاکستان آنے والے تھے، اس سے پہلے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم حساب لیں گے اور تمام جرنیلوں کو پکڑیں گے جنہوں نے ان کے خلاف سازش کی۔ تو اس پر انہیں ایک پیغام ملا یا انہیں کہا گیا کہ جی آپ ماضی کی باتیں بھول جائیں۔ تو پاکستان واپسی کے بعد بھی نواز شریف نے جو تقریر کی اس میں انہوں نے کوئی ایسا ذکر نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمام ماضی کے واقعات کو بھلا کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن آج پھر انہوں نے وہ کہتے ہیں دکھ تھی رگ پر ہاتھ رکھ دیا اور پھر سے سوال کھڑا کر دیا اور اپنے ارادے ظاہر کر دیے کہ نواز شریف کو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ صرف اقتدار کے لیے خاموش ہے تو ایسا نہیں ہے۔ نواز شریف آج نہیں تو کل ان لوگوں سے حساب ضرور لے گا جس نے ان کے اوپر جھوٹے اور بوگس مقدمات کیے۔ تو یہ انہوں نے اپنے ارادے ظاہر کیے ہیں۔ ابھی ان کا کیس موجود ہے العزیزیہ ریفرنس کا، ابھی ان کا ایک العزیزیہ ریفرنس کا کیس بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل ہی کہہ دیا تھا کہ یہ بڑا رسک ہے، اگر آپ احتساب عدالت کے پاس یا نیب کے پاس واپس جائیں تو آپ کا کیس جو ہے ری ٹرائل ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ میرٹ پہ فیصلہ کر دیں تو پھر اس میں آپ کے لیے بڑا رسک ہے، کیونکہ آگے پھر ریلیف کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو نواز شریف اس پر تیار تھے کہ ان کا جو کیس ہے وہ العزیزیہ ریفرنس والا وہ میرٹ پر سنا جائے۔ تو ابھی نواز شریف کے کیس ختم نہیں ہوئے، ابھی نواز شریف کی مشکلات ختم نہیں ہوئی، اور اگر پھر سے وہ اس طرح کی یعنی پھٹے چکڑنے والی گفتگو کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں نا بڑے بڑوں کے کان لال ہونے شروع ہو جائیں گے، اور ان کے لیے پھر ان کی جماعت جو ہے وہ محنتیں کرتی پھرے گی کہ پائن جان دو، غصہ جان دو، لیکن نواز شریف کہاں باز آنے والے ہیں۔ تو نواز شریف نے کہا کہ
ہمیں چور چور کہنے والے خود چور ہیں. تو اس کے جواب میں پی ٹی آئی کا رد عمل بھی سامنے آ گیا. پی ٹی آئی کہتے ہیں جناب رسیدہ کڈو. اب نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ مال کڈو، یعنی 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کی ہے عمران خان نے، تو یہ مال نکالا جائے، قوم کا لوٹا پیسہ واپس لیا جائے. اور دوسرے پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ رسیدیں نکالیں. تو یہ رسیدہ کڈو ورسز مال کڈو کا مقابلہ شروع ہو گیا ہے. تو نواز شریف نے اپنے ارادے ظاہر کر دیے کہ جناب وہ صرف حکومت نہیں لیں گے بلکہ 2017 کے جعلی مقدموں کا احتساب بھی چاہتے ہیں. تو بڑا واضح لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دے دیا ہے نواز شریف نے کہ وہ نچلے بیٹھنے والے نہیں ہیں. وہ چاہتے یہ کہ یہ معاملہ سامنے لایا جائے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. جسٹس شوکت صدیقی جس کے حوالے سے نواز شریف نے ذکر بھی کیا کہ انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہہ چکے کئی بار کہ ان کو کیوں ہٹایا گیا، اور جنرل فیض حمید ان کے گھر آئے تھے، وہ کیا چاہتے تھے، وہ نواز شریف کو چاہتے تھے کہ وہ اندر رہیں. تو جسٹس شوکت صدیقی کی برطرفی کے خلاف درخواست بھی سماعت کے لیے لگ چکی ہے. 14 دسمبر کو 5 رکنی لارجر بینچ نے جسٹس شوکت صدیقی کی برطرفی کے خلاف درخواست کی سماعت کرنی ہے. اور اس 5 رکنی بینچ میں جسٹس امین الدین، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس عرفان سعادت خان شامل ہے. یہ بھی سماعت جو ہے وہ 14 دسمبر کو ہونی ہے. جسٹس شوکت صدیقی کو 11 اکتوبر 2018 کو خفیہ اداروں کے خلاف تقریر کرنے پر ہٹایا گیا تھا، لیکن یہ تقریر انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ بار سے کی تھی 21 جولائی 2018 کو، اور 11 اکتوبر کو پھر انہیں ہٹا دیا گیا. انہوں نے الزام لگایا تھا کہ عدالتی کاموں میں حساس ادارے مداخلت کرتے ہیں، اور انہوں نے پھر ایک اس کا حوالہ بھی دیا کہ کس طرح جسٹس شوکت صدیقی کے گھر پر اس وقت کے ڈی ڈی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید گئے تھے، اور وہ چاہتے یہ تھے کہ جسٹس شوکت صدیقی نواز شریف کے خلاف اپیل جو ہے اس کو، یعنی ان کو ریلیف نہ دیں، ورنہ ان کی جو 2 سال کی محنت ہے وہ ضائع ہو جائے گی. پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دینے کی درخواست پر تحریک انصاف کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دینے کی 14 درخواستوں پر ابتدائی سماعت کی، اور درخواست گزار اپنے وکلاء کے ساتھ الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے. دوران سماعت اکبر ایس بابر کے وکیل نے دلائل میں کہا کہ تمام جماعتیں انٹرا پارٹی الیکشن کراتی ہیں. پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا حکم دیا. 30 نومبر کو پبلک نوٹس ہوا، 2 روز بعد الیکشن کرا دیا گیا. یہ کیسے الیکشن تھے جہاں پر ووٹر لسٹ کا کچھ نہیں پتا اور الیکشن کا شیڈول بھی نہیں دیا گیا. ممبر الیکشن کمیشن سندھ انہوں نے استفسار کیا کہ کیا پارٹی کے آئین میں یہ سب لکھا گیا کہ شیڈول دینا ہے یا کیا طریقہ کار ہوگا. تو وکیل نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے آئین میں ایسا کچھ نہیں ہے. آئین میں لکھا ہے کہ رجسٹرڈ پارٹی ارکان ووٹ ڈال سکتے ہیں. پارٹی آئین میں الیکشن کے طریقہ کار کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ طریقہ کار طے کیا گیا. تو اکبر ایس بابر کے حوالے سے ممبر الیکشن کمیشن سندھ نے پوچھا کہ آپ کے موکل کا سٹیٹس کیا ہے. تو ان کے وکیل نے بتایا کہ اکبر ایس بابر پارٹی کے رکن ہیں، ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے. ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کے پاس کوئی اس بات کا ثبوت ہے کہ الیکشن میرٹ پر نہیں ہوئے. تو انہوں نے کچھ ویڈیوز بھی پیش کی جس میں اکبر ایس بابر کی پی ٹی آئی سینٹرل سیکرٹری جانے کی ویڈیو تھی، اور اس کے بعد وہاں جو ووٹنگ شوٹنگ ہو رہی تھی اس کی بھی ویڈیو تھی. تو وکیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن ماضی میں ویڈیوز کو بطور ثبوت تسلیم کر چکا ہے، اس حوالے سے ہم بیان خلفی دینے کو تیار ہے. تو جو 2 دسمبر کے الیکشن ہوئے وہ فراڈ ہیں، اور تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے حکم کی خلاف ورزی کی. الیکشن کمیشن اپنی مانیٹرنگ میں دوبارہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کرائے. یہ درخواست کی گئی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جو اس وقت الیکشن ہوئے ان کو کینسل کر دے، دوبارہ ووٹنگ کرا دی جائے. تو ممبر الیکشن کمیشن کے پی کے انہوں نے کہا کہ دوبارہ الیکشن کو بھول جائیں، پہلے الیکشن کرانے کا موقع دیا تھا، اب نہیں کراتے تو اس کے اثرات ہوں گے. الیکشن نہ کرانے کے اثرات الیکشن ایکٹ کی سیکشن 2015 میں ہے. تو درخواست گزار راجہ حامد زمان نے کہا کہ تحریک انصاف نے جعلی الیکشن کروا کر توہین الیکشن کمیشن کی ہے، تو ان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی بھی سماعت کی جائے. تو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کر دیا. 12 دسمبر کو اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی. تو اہم بات یہ تھی کہ الیکشن کمیشن کی سماعت کے دوران الیکشن کمیشن کے باہر کچھ لوگوں نے احتجاج کیا، اور مظاہرین نے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے، اور انہوں نے نعرے لگائے کہ جعلی الیکشن نامنظور، اور انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف مخالف نعرے درج تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ بھی موجود تھے جو کہ اس الیکشن کو جعلی
قرار دینے کے حوالے سے وہاں پہ نعرے بازی کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک درخواست دی گئی تھی کہ یہ جو نیا الیکشن ہوا انٹر پارٹی، اس کو کالعدم قرار دیا جائے اور دوبارہ الیکشن کرانے کا جو حکم ہے وہ بھی کالعدم قرار دیا جائے تاکہ جو پچھلا الیکشن ہے وہ ویلیڈیٹ ہو سکے۔ تو جج نے یہ درخواست سننے سے انکار کر دیا اور درخواست لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو واپس بھیج دی ہے۔ ایک اور بڑی اہم خبر، پی ٹی آئی کے آج نوشہرہ میں ورکر کنونشن تھا جس میں پی ٹی آئی کے لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی ہے، اور اس ورکر کنونشن سے شیر افضل مروت نے خطاب کیا۔ یہ پی ٹی آئی کے نومولود لیڈر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر جنید خان کو کچھ ہوا تو ہم کے پی کے میں آگ لگا دیں گے۔ جنید خان جو ہے وہ جنید اکبر، یہ پی ٹی آئی کے ایک اہم رہنما ہے جنہیں دیر میں کنونشن کے بعد گرفتار کر لیا گیا تھا، اور اب نوشہرہ میں خطاب کے دوران شیر افضل مروت نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر جنید اکبر کو کچھ ہوا تو ہم صوبے میں آگ لگا دیں گے۔ تو پی ٹی آئی کی اس دھمکی کو کتنا سیریس لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ حالت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے سابقہ چیئرمین، تاحیات چیئرمین، فاؤنڈر، جن کے نام سے تحریک انصاف بنی، جنم لیا، اور تحریک انصاف اور وہ ایک ہی ہیں، عمران خان، یعنی عمران خان کے بغیر تحریک انصاف ظاہر ہے کچھ نہیں ہے۔ تو ان کے لیے کے پی کے کو آگ لگانے کی دھمکی نہیں دی گئی، ان کے لیے کوئی دو چار لوگ باہر نہیں نکل رہے، لیکن وہ نہ 3 میں نہ 13 میں ان کے لیے صوبے کو آگ لگانے کی دھمکی بھی دی جا رہی ہے، ان کے لیے نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ تحریک انصاف کے لوگوں نے کس کو اپنا رہنما مان لیا ہے، اور نوشہرہ میں جو لوگ موجود تھے ان کو تو کہنا چاہیے تھا کہ عمران خان ہماری ڈیڈ لائن ہے، عمران خان کو کچھ ہوا تو ہم آگ لگا دیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ تو لگتا یہ ہے کہ تحریک انصاف میں آہستہ آہستہ عمران خان جو ہے وہ ان کا ذکر خیر بھی کم ہونے لگا ہے۔ تو اس جلسے کے بعد پی ٹی آئی کے رہنما شیر افضل مروت کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ تحریک انصاف کے ذرائع کے مطابق شیر افضل مروت چکدرہ جا رہے تھے، وہاں انہیں ورکر کنونشن سے خطاب کرنا تھا، لیکن تو راستے میں پولیس کی نفری نے انہیں گرفتار کر لیا۔ تحریک انصاف کے ذرائع کے مطابق کو 200-250 افراد موجود تھے چکدرہ میں، جنہوں نے پہلے سے شیر افضل کو گرفتار کرنے کی تیاری رکھی ہوئی تھی۔ تو چکدرہ کے مقام پر شیر افضل مروت کی گرفتاری کے بعد حالات کشیدہ ہو گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ انہیں لوئر دیر پولیس نے گرفتار کیا، جس کے بعد لوئر دیر میں تحریک انصاف کے لوگوں نے دھرنا دے دیا، اور کل باجوڑ میں پی ٹی آئی کا ورکر کنونشن ہے۔ تو ابھی سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا ہے، اور ان کا موقف یہ کہ شیر افضل مروت کو ناجائز طور پر باجوڑ جاتے ہوئے چکدرہ کے قریب گرفتار کیا گیا ہے۔ اب ان کے اوپر نوشہرہ میں تقریر کا مقدمہ ہے یا لوئر دیر میں تقریر کا مقدمہ ہے، لیکن لوئر دیر پولیس کی طرف سے ان کی گرفتاری یہ بتاتی ہے کہ ان کا نوشہرہ میں کی گئی تقریر سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس میں انہوں نے دیر کے سابق ایم این اے کی گرفتاری پر کے پی کے کو آگ لگانے کی دھمکی دی تھی، اور لیکن نوشہرہ میں اچھا انہوں نے پاور شو کیا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔